प्यारे पाकिस्तानियों, हाजिर हूँ फिर कुछ लेकर। मैं आज एक इतराफ़ करना चाहता हूँ कि इतना पढ़कर भी मुझे इतना शऊर अक्ल व फ़हम नहीं हासिल हुआ जितना मुझे इमरान खान जी के विजन से हुआ। उनकी तकरीरें फ़लसफ़ा दीन के साथ मोहब्बत और सबसे बड़ी एक बात जो मेरे दिल में घर कर गई, और वो ये है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। जिस दिन से ये बात मेरे दिलो दिमाग में घर कर गई, उस दिन से मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ और हर वक्त कहता हूँ कि जितना उसी ने दिया उतनी मेरी औकात नहीं। जब रब पर यकीन ही नहीं तो फिर यही होगा जो हो रहा है। जब रब पर यकीन न हो तो फिर यही हालात होते हैं। अफरा तफरी है, शोर है। ये लोग ये नहीं सोचते कि इनके साथ हुआ क्या है। मैं बहुत दफ़ा लिख चुका हूँ कि इस्लाम के दुश्मन यहूदी दुनिया के आखिरी दिन के हिसाब से प्लानिंग करते हैं और उसी प्लान के तहत न जाने कितनी ही दहाइयों से आपको ज़हनी तौर पर मफलूज बनाया जा रहा है। इसके मुहर्रिकात कुछ भी हों, एक ऐसी कौम तैयार की गई जिसे सिर्फ अपनी फिक्र है, सिर्फ अपने घर की। वो किसी दूसरे के लिए कुछ करना तो दूर की बात, सोचने के लिए भी तैयार नहीं हैं। रियासत मदीना की बात जब खान साहब करते थे तो मजाक उड़ाया जाता था, नाम ही तैयबा कर दिया गया, लेकिन ये नहीं जानते कि ये मजाक वो खान साहब का नहीं, उस रियासत का उड़ा रहे होते हैं। सवाल पूछने का दिल कर रहा है, मारोगे तो नहीं? क्या हम रियासत मदीना के काबिल हैं? हमें चीनी महंगी लगती है, आटा महंगा लगता है, लेकिन फिर भी कोई भूखा नहीं सोता। इन दोनों की ज़्यादातर पैदावार पंजाब और सिंध में है और फैक्ट्रियां भी पंजाब और सिंध में हैं। पंजाब में इस सारे कारोबार पर कब्ज़ा है नून लीग के बड़े बड़े लोगों का, इसी तरह सिंध में, और ये दोनों खान साहब के दुश्मन बने हुए हैं। यही वो लोग हैं जो हर चीज़ को मार्केट से उठाकर महंगाई का बायस बनते हैं ताकि आप इन्हीं झमेलों में रहें और ये फौज के साथ मिलकर लूटते रहें। हमारे शऊर का ये हाल है कि यार खाता है तो लगाता भी है। फिर हम पाकिस्तानी खान साहब को पहली दफ़ा देखा अमेरिका के सदर और अरबों के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए, तो ऐसे खुश हुए जैसे पता नहीं क्या हुआ। हालांकि ये एक सच्चे लीडर का नॉर्मल अंदाज होता है, लेकिन हमने कभी सच्चा लीडर देखा हो तो प्लीज़ फिर से शुरू करें पढ़ना अपनी तारीख को, और उससे पहले कि ये इमरान खान के साथ कुछ कर बैठें, होश के नाखून लें। वो आपके लिए जेल में बंद है। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप रियासत मदीना को डिज़र्व करें। जब आप खुद इस काबिल हो जाएंगे तो यकीन करें आपको मिल भी जाएगी रियासत मदीना। और मेरी तरह इस बात को पल्ले से बांध लें, मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है, कहा सुना माफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 17 दिसंबर 2025 है और दिन है बुध का। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी हैं भारी दिल के साथ और एक वीलॉग। लेकिन उससे पहले
آپ کو یاد کراتا چلوں کہ افتخار چودھری کے خلاف تحریک چل رہی تھی، جسے آپ وکلا تحریک جو ہے کہتے ہیں۔ بعد میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، حسب معمول پتہ چلا کہ اس تحریک کے پیچھے جنرل کیانی تھے، نواز شریف تھا اور امریکہ تھا۔ بہرحال اس تحریک میں جو نعرہ سب سے زیادہ مشہور ہوا، میں نے اپنے منہ سے لگایا اور بہت بڑے بڑے جو ہے وہ احتجاج ہوتے شارع دستور پہ، وہ نعرہ تھا کہ مک گیا تیرا شو مشرف، گو مشرف، گو مشرف۔ اب یہ کہنے کا وقت آ گیا ہے، جو کچھ رات کو اڈیالہ کے باہر ہوا، جو کچھ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا، جو کچھ علامہ ناصر عباس کے ساتھ کیا گیا، اور علامہ ناصر عباس کے سر سے بار بار امامہ گرا، وہ خود بھی گرے، تو آپ نے اب نعرہ لگانا ہے کہ مک گیا تیرا شو عاصم، گو عاصم، گو عاصم۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کومنٹس کی جو ہے وہ بارش کر دیں، اور یہی نعرہ وہ آپ نے میری جو ہے نا وہ ویڈیو کے نیچے لکھنا ہے۔ اگر پھانسی ہوتی ہے، اگر اٹھایا جاتا ہے، اگر جیل ہوتی ہے تو وہ مجھے ہوگی، آپ کو نہیں ہوگی۔ تو نعرہ ہمارا یہ ہے کہ مک گیا تیرا شو عاصم، گو عاصم، گو عاصم۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے مزید خبریں رکھوں، آپ سے کل بھی درخواست کی تھی کہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ 1,53,000 ہیں، لیکن اللہ ان کو خوش رکھے، وہ وفا نہیں کر پائے، وفا نہیں کر رہے۔ تو ہم ایک نئی کمیونٹی بنا رہے ہیں، ہم نئے جو ہے اپنی فیملی میں بندے شامل کر رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی مدد درکار ہے۔ یعنی آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پیغام لازمی پہنچائیں، ان کو دعوت دیں، انشاءاللہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کل ایک محترم ویور نے تبصرہ کیا، مشورہ دیا کہ جو چینل ہے وہ فائر وال کی نظر ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ فائر وال کی نظر ہوگا، کیونکہ میں چھوٹا آدمی ہوں، میرا چینل اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے شیئرنگ، اس کا علاج ہے شیئرنگ، اور اس کا ایک اور علاج ہے، کوئی اگر میرا نوجوان دوست وہ جو ہے نا اس قابل ہو، اسے کام آتا ہو، تو وہ ویڈیو کے چھوٹے چھوٹے حصے بھی کر سکتا ہے، اس کو کاٹ کے بھی پوسٹ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اچھی بات جو اسے اچھی لگے وہ کیپ کٹ سے کاٹ کر اسے جو ہے نا وہ لوڈ کر سکتا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ، کہ دیکھنے والے جتنے بھی ہوں وہ اس کو پورا دیکھیں، ایک دفعہ کلک کریں تو پھر پورا دیکھیں، بے شک آواز بند کر دیں، بے شک موبائل دور رکھ دیں، بے شک آپ کام کر رہے ہیں، کوئی چیز سکپ نہ کریں، یعنی ویڈیو کو پورا واچ کریں گے تو یہ اس کا توڑ ہے۔ بہرحال ہم پہلی خبر پہ آتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ اللہ پاک جنت نصیب کرے ارشد شریف کو۔ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ زندہ تھے، تو سہراب برکت، آج کل سہراب برکت قید میں ہیں، انہوں نے سوال کیا ارشد شریف سے۔ بہرحال یہ بھی بتاتے چلوں کہ کل کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے اور مظاہرہ بھی ہوا ہے سہراب برکت کے لیے، کیونکہ سہراب برکت بیسیکلی کشمیری ہیں، تو پھر کشمیر ایکشن کمیٹی نے ان کے لیے احتجاج کیا ہے۔ بڑی زبردست جو ہے نا یہ بات ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ارشد شریف صاحب کی۔ سہراب برکت ارشد شریف سے ریاست کی تعریف پوچھتے ہیں کہ واٹ از اسٹیٹ، ریاست کیا ہے؟ تو شہید ارشد شریف نے جواب دیا کہ ریاست کے لیے ضروری ہے لوگ، پہلے نمبر پہ۔ نمبر 2، ریاست کے لیے ضروری ہے علاقہ۔ نمبر 3، ریاست کے لیے ضروری ہے حکومت۔ اب آپ نے غور کرنا ہے۔ اس کے بعد حکومت کے نیچے موجود ہیں ادارے۔ جو سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ اس کے لیے ضروری ہے سوورنٹی، اقتدار اعلیٰ، یعنی وہ سوورن ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ اور سب سے آخری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ول آف پیپل، لوگوں کی مرضی۔ لوگوں نے مرضی چلائی نا 1971 میں، لوگوں نے مرضی چلائی نا 8 فروری اور 2024 میں، تو پھر کیا ہوا؟ کہا گیا کہ ہم ریاست ہیں،
ہم جو فیصلہ کریں گے، عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ اقتدار نہیں دیا جا سکتا، ہم ریاست ہیں۔ اب آپ کو میں نے ریاست کی تعریف بتائی، تو یہ جو اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں تو یہ کتنے نمبر پہ جو ہے وہ آتے ہیں؟ اب کل لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی انہوں نے پہلے بیان دیا کہ سیاستدان سیاست کریں، بیوروکریٹس بیوروکریسی چلائیں، جو ہے نا فوج ہے وہ دفاع کرے، جو ڈپلومیسی ہے وہ ڈپلومیٹ کریں، تو جو ہے وہ امن آ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ خود لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی نے کہا ہے۔ لیکن یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو عاصم لا چل رہا ہے، جو عاصم شو چل رہا ہے، جو ون مین شو چل رہا ہے، وہ پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ اب آپ رات کو دیکھیں، رات کو کیا ہوتا ہے؟ رات کو عمران خان کی بہنیں بالکل پرامن بیٹھی ہوتی ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے، نہ ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا ہے، ان کی ایک مراد ہے، دلی مراد ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کریں۔ ان کے ساتھ 300-400 کارکن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس ہوتے ہیں، بزرگ جن کا امامہ ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، اور جب کسی بزرگ کا امامہ گرا دیا جائے، بار بار گرا دیا جائے، تو یہ کسی قوم کے لیے نیک شگون نہیں ہوتا۔ رشیا کا ایک سیریل کلر تھا، وہ قتل کرتا تھا بچوں کو اور عورتوں کو، اور وہ قتل کیوں کرتا تھا یہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں ضرور، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اس پہ غور کرنا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کیا وجہ تھی۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ اس کی جو ہے وہ مثال یہ ہے۔ روس کا مشہور سیریل کلر آندرے ہے، جسے ریڈ ریپر بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک نامرد تھا۔ نامردی کی وجہ سے یہ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے شکار خواتین اور بچے ان کو یہ شدید تکلیف دینے، ٹارچر کرنے، چھری سے زخمی کرنے اور اس کے بعد قتل کرنے سے جنسی تسکین حاصل کرتا تھا۔ یعنی وہ کمی تھی، وہ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتا تھا تو وہ عورتوں کو جو ہے وہ قتل کرتا، معصوم بچوں کو قتل کرتا۔ 1978 سے 1990 تک سوویت یونین میں اس نے کم از کم 53 افراد، زیادہ تر نوجوان لڑکیاں اور بچوں کو قتل کیا۔ وہ جنگلوں یا تنہا جگہوں پر لالچ دے کر ان کو لے جاتا اور وہاں یہ وحشیانہ قتل کرتا۔ یہ نظام نہ مرد نہیں ہے؟ اس نظام میں کوئی مرد ہے؟ شہباز شریف اپنے آپ کو مرد کہہ سکتا ہے؟ نواز شریف اپنے آپ کو مرد کہہ سکتا ہے؟ اور قسم پیدا کرنے والے کی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ، یہ ایک دوسرے پہ ڈالیں گے، یہ کہیں گے فلاں نے کیا، یہ کہیں گے فلاں نے کیا، یہ آپ دیکھیں گے، یہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ خالق کا کنبہ ہے، اور وہ ایک مخصوص مدت تک بھیڑیوں کے حوالے اپنا کنبہ کرتا ہے، اور اب بہت ہو گیا ہے۔ 3-3.5 سال سے یہ کنبہ جو مخلوق کا ہے وہ بھیڑیوں کے حوالے ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 1990 میں گرفتار ہوا، 1992 سے 52 قتلوں کا اعتراف کیا، اور 1994 میں گولی مار کر سزائے موت دی گئی آندرے کو۔ یہ کہانی بتانے کا مقصد آپ کو یہ فیکٹ جو ہے بتانا تھا کہ خواتین اور بچوں کو اذیت دے کر خوشی حاصل کرنے والے نامرد اور سائیکوپیتھ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نارمل انسان ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ایک اور خبر سنیں۔ جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے، نوجوان تھے، خواتین تھیں، رات کو ایک پولیس افسر وہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ان کو
زمین پر لٹاؤ، ان کو زمین پر لٹاؤ۔ اب زمین پر لٹانے کا کیا مقصد تھا کہ زمین بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈی تھی، ظاہر ہے رات بہت ٹھنڈی تھی۔ پنڈی اور اسلام آباد کی جو رات کی سردی ہوتی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی یا آپ واقف ہوں گے۔ آپ کو یاد آیا ہوگا، مجھے بہرحال یاد آیا امیہ بن خلف، کیونکہ وہاں بہت زیادہ گرمی تھی، بہت زیادہ، اور بہت گرم ریت تھی، اور اس ریت پر لٹایا جاتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور جب امیہ بن خلف کا دل نہ بھرتا تھا تو وہ بلال کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھوا دیتا تاکہ وہ ہل نہ پائے، کیونکہ اگر وہ ہلے گا تو وہ اس کی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ تسکین ہوگی۔ ان لوگوں کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ یہ امیہ بن خلف کے کیا لگتے ہیں؟ رات کو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ زمین پر لٹاؤ، زمین پر لٹاؤ، اور لٹایا گیا 4 دفعہ علیمہ خان کو پانی کے پریشر سے جو ہے وہ گرایا گیا 4 دفعہ، اور ان کو زمین پر لٹایا گیا۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ محمد مالک رپورٹ کرتے ہیں، محمد مالک آپ جانتے ہیں بہت پرانے اور تجربہ کار صحافی ہیں، اندر کی خبریں لاتے ہیں۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو مکھیہ منتری ہے، یہ جو نواز شریف کی کڑی ہے، یہ بہت زیادہ پیسہ اڑا رہی ہے، بہت زیادہ فضول خرچی کر رہی ہے۔ صوبوں سے جو ہے وہ پیسے صوبوں کے کم کرنا ہوں گے۔ اب سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے، اب سب سے پہلے فوجستان ہے کہ یہ ان سے پیسے کم جو ہے نا وہ ان کے پیسے کم کیے جائیں، ان سے اور پیسے نکالے جائیں۔ آپ کو ایک ملاقات یاد ہوگی کہ زرداری کے لونڈے اور جنرل صاحب میں ایک ملاقات ہوئی جہاں پہ اجرک پہنائی گئی، ٹوپی پہنائی گئی، ٹوپی۔ وہاں پہ سنا ہے کہ وہ جو زرداری کا لونڈا ہے اس نے NFC میں کٹوتی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا منہ دیوار کے ساتھ لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ سنا ہے اب وہ NFC پہ راضی ہو گئے ہیں کہ صوبوں کا حصہ کم کر دیا جائے۔ جب ظاہر ہے ادھر سے وزارت عظمیٰ جو ہے نا وہ مل رہی ہو تو صوبے بھاڑ میں جائیں کہ صوبوں کا حصہ کم کر دیا جائے۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی، اب پیپلز پارٹی مان گئی ہے، لہذا اعلیٰ میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ، یقین کریں یہ طاقت کا اصول ہے، یہ طاقت کا اصول ہے کہ آہستہ آہستہ اب یہ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف، خاص کر نون لیگ کی طرف بڑھیں گے، جو بار بار کہہ رہے ہیں باجوہ کو لٹکاؤ اور باجوہ کو گرفتار کرو۔ میں نے کہا ہے نا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ ہنس رہے ہیں، یہ جو ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، تو ہماری آنکھیں دیکھیں، دعا کریں آپ بھی اللہ پاک سے کہ ہماری آنکھیں دیکھیں، یہ ایک ایک بندہ رسوا ہو، اس نظام کا ایک ایک بندہ ذلیل ہو، اس نظام کے ایک ایک بندے کو ایڈز اور کینسر ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہوگا، کیونکہ مخلوق خدا کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ سارا کچھ لازمی ہونا ہے۔ بہرحال یہ ایک اعلیٰ جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں جو مکھیہ منتری ہے اس کی کارکردگی پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ اب ایک واقعہ بہار میں پیش آیا، میں نے بھی اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا کہ ایک لڑکی نتیش کمار جو وزیر اعلیٰ ہیں اس سے انعام لینے آتی ہے یا سرٹیفکیٹ لینے آتی ہے تو وہ بدماش، وہ گنڈا، وہ سڑک چھاپ اس کے منہ سے نقاب نوچ لیتا ہے، اور یہاں پہ بڑی آگ لگ جاتی ہے۔ طاہر اشرفی کہتا ہے اسے OIC میں لے جائیں، کوئی مولوی کیا کہتا ہے، کوئی مولوی کیا کہتا ہے، لیکن اب ذرا کمپیریزن کریں اس لڑکی کا نقاب اور رات والا واقعہ۔ وہ تو چلے نوجوان لڑکی تھی، یہ جو خواتین تھیں، یہ خواتین یہ کوئی 70 سال کے پیٹے میں ہے، کوئی 75 سال کے پیٹے میں ہے، تقریباً 80 کے قریب ان کی عمریں ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ یعنی بار بار جو ہے وہ گرایا گیا، اس طرح پریشر مارا جاتا کہ بار بار عمران خان کی بہنوں کو جو ہے وہ گرایا جاتا سڑک پہ۔ اب آپ بتائیں، نیچے پکی سڑک ہو، اوپر سے ٹھنڈا پانی ہو، اور پھر ایک اور مزے کی بات
ان لانتیوں کی تسکین نہیں ہوئی۔ سارے رپورٹرز وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پانی میں کچھ ملا ہوا تھا۔ یہ نیا پاکستان نے بھی رپورٹ کیا ہے، صدیق جان نے بھی رپورٹ کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا بشارت راجہ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پانی میں کچھ ملا ہوا تھا، کچھ ایسا کیمیکل تھا جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ جلن ہوتی تھی، جس سے بہت زیادہ آنکھیں جلتی تھیں، جس سے بہت زیادہ گلا پکڑا گیا۔ انہوں نے آدھی رات کو یہ کیا۔ اب ہم نتیش کمار کو کیا کہیں؟ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن کوئی مولوی نہیں بولا، کوئی انسانی حقوق کے ٹھیکیدار نہیں بولے، کوئی جو دنیا کے منصف ہیں۔ لعنت ہے یورپی یونین پہ، لعنت ہے اقوام متحدہ پہ کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی بول نہیں رہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں۔ ان سے بنجمن نیتن یاہو کو بڑا پیار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا پیار ہے، لہذا یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ یہاں پہ صدیق جان نے ایک حدیث بیان کی، اس کا مفہوم بیان کیا۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ طواف کر رہے تھے کعبہ کا، تو انہوں نے کعبہ کو کہا کہ تیری حرمت کی کوئی ریسہ نہیں ہے، تمہاری حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک انسان کی جان، ایک انسان کا مال وہ تمہاری حرمت سے زیادہ ہے۔ جو کچھ انہوں نے رات کو کیا، اور قصور کیا تھا اکلوتے بھائی سے ملاقات کرنا، یہ نظام نہیں چلے گا۔ اگر مولا علی علیہ السلام باب العلم ہیں اور واقعی ہیں، 100% ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام تو چل جاتا ہے، چل جائے گا، لیکن جو ظلم کا نظام ہے وہ نہ چلتا ہے اور وہ نہ چلے گا۔ اس کے علاوہ نورین نیازی نے رات کو انکشاف کیا کہ میرا بیٹا ملٹری قید میں ہے۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روئیں۔ نورین نیازی کہتی ہیں کہ سسٹم چاہتا ہے کہ ہم روئیں، لیکن ہم روئیں گے نہیں، ہم ان کو رلائیں گے۔ دن بہت جلد آنے والے ہیں کہ ہم ان کو رلائیں گے۔ عمران خان وہ 25 کروڑ اینڈ عمران خان یہ ایک غار میں ہیں، ان کو لگی ہوئی ہیں زنجیریں، زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہانی بیان کی ہے افلاطون نے قبل مسیح۔ اب آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے، آیا ہماری وہی کیفیت ہے یا اس سے مختلف ہے؟ یہ آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ یونان کے عظیم فلسفی افلاطون نے ایک ایسی کہانی سنائی جو صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ کہانی ایک تاریک غار کی ہے جہاں کچھ بدقسمت لوگ اپنی پیدائش سے ہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد 25 کروڑ ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان قیدیوں کو صرف سامنے کی پتھریلی دیوار دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ نہ تو دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں مڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر ایک آگ دہک رہی ہے، بہت بڑی آگ، اور جب کوئی چیز اس آگ اور قیدیوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو اس کا سایہ دیوار پر بنتا ہے۔ یہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، قیدی پیچھے جو ہے نا آگ بھڑک رہی ہے، وہ سامنے دیوار پہ دیکھ رہے ہیں۔ ان 25 کروڑ اور آگ کے درمیان میں سے جب کوئی گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس دیوار کو وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سایہ پڑتا ہے، جی، تو اس کا سایہ دیوار پر بنتا ہے۔ ان قیدیوں کے لیے یہی سائے اصل حقیقت ہوتے ہیں۔ وہ انہی پر تبصرے کرتے ہیں، الہی میں زندگی کے انہی میں زندگی کے معنی تلاش کرتے ہیں، اور انہی سایوں کے رقص کو دنیا کا سب سے بڑا تماشا سمجھتے ہیں۔ انہیں روٹی اور سیکیورٹی تو مل رہی ہوتی ہے، مگر آزادی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے یہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ایک دن قسمت کا کھیل بدلتا ہے، اور ان میں سے ایک قیدی کی زنجیریں کسی طرح کھل جاتی ہیں۔ اس کا نام ہوتا ہے عمران خان۔ آزاد ہوتے ہی وہ مشکل سے غار کے دہانے کی طرف بڑھتا ہے۔
جیسے ہی وہ باہر کی طرف جھانکتا ہے سورج کی تیز روشنی اس کی آنکھوں پر وار کرتی ہے، وہ چندھا جاتا ہے اور لمحہ بھر کے لیے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن چند ہی پلوں میں اس کی آنکھیں روشنی کی عادی ہو جاتی ہیں اور وہ باہر کی حقیقی دنیا دیکھتا ہے، آسمان کے رنگ، درختوں کی ہریالی، جیتے جاگتے انسان اور سب سے بڑھ کر حقیقی سورج۔ وہ یہ جان کر حیران رہ جاتا ہے کہ غار کی دیوار پر جو سائے وہ عمر بھر دیکھتا رہا تھا وہ تو محض ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک الجھن تھے۔ حقیقت کو جاننے والا یہ قیدی اپنے ساتھیوں کو سچائی بتانے کے لیے واپس غار میں جاتا ہے، وہ انہیں آزادی اور باہر کی دنیا کی کہانی سناتا ہے، مگر اس کے ساتھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتے، وہ اسے پاگل سمجھتے ہیں، وہ اسے ذہنی مریض سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر کی روشنی نے اسے اندھا کر دیا ہے، وہ حقیقت سے دور ہو چکا ہے۔ وہ اس پر دشمنی کا الزام لگاتے ہیں اور اسے دوبارہ زنجیروں میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اسے قتل کرنے کے لیے بھی دوڑتے ہیں، مگر وہ قیدی جو ایک بار آزادی کا مزہ چکھ چکا تھا، وہ اس قیدیانہ زندگی اور بند ذہن کی دنیا میں کبھی واپس نہیں گیا، چاہے اسے باہر جنگل میں اپنی خوراک کا بندوبست خود کرنا پڑا، چاہے اسے تنہا زندگی گزارنی پڑی، لیکن وہ دیوار پر ناچتے سایوں کو دوبارہ حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے اس مثال کا سبق یہ ہے کہ جس انسان نے ایک بار روشن خیالی کا ذائقہ چکھ لیا، جس نے آزادی کو محسوس کر لیا، وہ خوف اور سنسرشپ کے اندھیرے میں کبھی واپس نہیں جائے گا، چاہے آزادی کی قیمت کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ ہے جنرل عاصم منیر کا غار، یہ ہیں 25 کروڑ، یہ ہیں زنجیریں، اور اس میں واحد شخص آزاد عمران خان، جس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ سائے دیکھے 1947 سے دیوار پہ سائے ناچ رہے ہیں، کبھی سکندر مرزا کا سایہ، کبھی ایوب خان کا سایہ، کبھی غلام محمد کا سایہ، کبھی فیروز خان نون کا سایہ۔ یہ ان سایوں کو دیکھیں اور وہی دنیا سمجھیں کہ یہی ٹوٹل زندگی ہے، لیکن عمران خان نے ساری زندگی وہ یورپ میں گزاری، اس نے رول آف لا دیکھا، اس نے قانون دیکھا، اس نے خوشحالی دیکھی، اس نے انسانی حقوق دیکھے۔ اب وہ یہ لوگوں کو بتاتا ہے تو یہاں کا سسٹم کہتا ہے یہ پاگل ہے، یہاں کا سسٹم کہتا ہے یہ باغی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، مک گیا تیرا شو عاصم، گو عاصم، گو عاصم، یہی نعرے ہم نے لگائے تھے مشرف کے خلاف۔ اب ایک اور زبردست حقیقت آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ سن 60 ہجری کا یزید ابن معاویہ ہو یا سن 1447 کے یزید ہوں، وہ پانی کو ہتھیار کے طور پر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ان میں بڑی جو ہے نا وہ مماثلت ہے۔ کتابیں تقریباً 90% کتابیں یہ کہتی ہیں، جھٹلانے والے بھی بہت ہیں، لیکن 90% کتابوں میں یہ ہے کہ 7 محرم کو قافلہ حسینی پر پانی بند کر دیا گیا تھا، اور اس وقت تک پانی بند رہا جب تک کہ تمام ہاشمی کٹ نہیں گئے پیاسے، اور یہ 60 ہجری تھا۔ اب ہے 1447 ہجری، یہ ہیں جدید یزید، یہ ہیں ترقی یافتہ یزید۔ یہ پہلے پانی میں کیمیکل ملاتے ہیں، اس کے بعد عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر پھینکتے ہیں، ان کے جسم کو جلاتے ہیں۔ یہ مماثلت ہے، چاہے وہ 60 ہجری کا یزید ہو، چاہے وہ 1447 کے یزید ہو، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ یعنی جب مولا علی اور امیر شام آمنے سامنے تھے تو امیر شام نے بھی قبضہ کر لیا تھا دریا پہ، اور مولا علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا تھا، لیکن وہ حسین نہیں تھے، وہ 72 نہیں تھے، وہ مولا علی تھے۔ انہوں نے دریا چھین لیا طاقت سے،
اور جب دریا چھینا تو کھلے عام اعلان کیا کہ جس نے مرضی ہے پانی پینا ہے پیے، جانور پیئیں، نہاؤ دھو، پانی پیو، جو کرنا ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یہ یزید، چاہے وہ ڈی چوک ہو، چاہے وہ اڈیالہ ہو، دوسری بار جو ہے وہ اسی طرح ان کی سنتوں میں آپ دیکھیں کہ بہت مماثلت ہے۔ انہوں نے پانی کو استعمال کیا کہ 10 محرم تک ہاشمیوں میں کوئی جان نہیں رہے گی، کوئی طاقت نہیں رہے گی، یہ بلکیں گے، یہ روئیں گے، یہ بیعت کریں گے، یہ چلائیں گے، یہ مدد کے لیے پکاریں گے، اور یہی حسرت رہی ان کی۔ یزید کی یہی حسرت رہی جو آج کے یزید کی حسرت ہے کہ عمران خان روئے، عمران خان پٹے، عمران خان کی بہنیں گڑ گڑائیں، رحم کی اپیل کریں، ذل سبحانی کہیں، بادشاہ سلامت کہیں، لیکن وہ یہ کہنے پر تیار نہیں ہے۔ مک گیا تیرا شو عاصم، گو عاصم، گو عاصم۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔